बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मरतबा जब सदारती इलेक्शन हो रहा था तो इंतखाबी मुहिम के दौरान अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कुछ मकामात पर बात की। एक जगह पर उन्होंने कहा था कि जब वो दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आएंगे तो बाग्राम एयर बेस का कंट्रोल जो है ये दोबारा हासिल कर लेंगे। आपको पता है कि जब अमेरिका ने मुआहदा किया था, दोहा मुआहदा तालिबान के साथ, तो इसमें ज़ुल्म खलीलज़ाद ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। ये इम्कान पैदा हो गया है कि ये जो खसूसी एलची हैं ज़ुल्म खलीलज़ाद, इनको इस रीजन के हवाले से या अफ़गानिस्तान के हवाले से नई अमरीकी इंतज़ामिया एक बार फिर ज़िम्मेदारियाँ दे सकती हैं। तो ज़ुल्म खलीलज़ाद से हटकर इस बात का अगर जायज़ा लिया जाए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाक़ई अपने इस दावे को अमली जामा पहना सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि काबुल में बाग्राम एयर बेस जो है ये कंट्रोल अमरीकियों के पास होना चाहिए, और ये जब वो दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आएंगे, सदर बनेंगे, तो ये कंट्रोल वो वापस ले लेंगे। ये जब मुआहदा हुआ था तालिबान के साथ, तो इस पर काफ़ी तनकीद की गई थी जो उनके सियासी हरीफ हैं अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के। और ज़ाहिर है कि दुनिया भी ये जानती थी कि ये मुआहदा जिन लोगों के साथ यानी तालिबान के साथ हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि आखिर में इन्होंने ही बरसर इक़्तिदार आना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी फिर ये कहते रहे कि बाद में जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इस मामले को सही तरीके से टैकल नहीं किया, और जिस तरीके से अमरीकी फ़ौज का इनख़ला होना चाहिए था उस तरीके से अमरीकी इनख़ला नहीं हुआ, जल्दबाजी में हुआ। अड्डे होने चाहिए थे अमरीकी, और बाग्राम एयर बेस जैसे इंतहाई अहमियत के हामिल अड्डे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। अमरीकी हथियार जो हैं ये उस तरीके से नहीं छोड़ने चाहिए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस तरीके से बाद में फिर उन्होंने छोड़े। वो तालिबान के हाथ लगे, वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के भी हाथ लगे, और बहुत सारी दूसरी भी उसमें तनकीद की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से कि इस तरीके से जो है इनख़ला नहीं होना चाहिए था और अड्डों को तर्क नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये अमली जामा इस दावे को पहना सकेंगे या नहीं पहना सकेंगे। कुछ माहिरीन कहते हैं कि जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम में बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन बाद में उन पर अमल नहीं होता, तो शायद ये भी इसी तरह का ऐलान होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में ये अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि दोबारा अमरीकी फ़ौज आए और अफ़गानिस्तान के अंदर किसी अड्डे पर कब्ज़ा कर ले या किसी अड्डे का कंट्रोल संभाल ले। दुनिया की सुपर पावर है, बड़ी ताकत है अमेरिका। अगर वो चाहे तो इस तरह हो भी सकता है, और हमने बहुत सारे हालात को बहुत जल्दी तब्दील होते देखा है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो एक तरफ अगर अफ़गान तालिबान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है इंसानी हकूक़ के मामलात के हवाले से, लड़कियों की तालीम के मामलात के हवाले से, इस्लामी सज़ाओं के मामलात के हवाले से, तो दूसरी तरफ ये एतराफ़ भी पाया जाता है, और ख़ुद अमरीकी थिंक टैंक्स और अमरीकी जो पॉलिसी साज़ हैं ये भी इतराफ़ करते हैं कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर उस तरह का तशद्दुद नहीं है जिस तरह का तशद्दुद जो है वो माज़ी में होता था। जिस तरीके से एक वायलेंस होता था या एक जंग होती थी, जंग का ख़ात्मा हो चुका है, और अफ़गान तालिबान का इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। तो इस सूरत हाल में कि जब अल-कायदा भी फ़ाल नहीं रही, दाइश की भी उतनी उसमें दमख़म नहीं है कि वो दुनिया के लिए आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सके, या अल-कायदा जो है ये अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल करते हुए आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सके, तो ये एतराफ़ कम अज़ कम मौजूद है अफ़गान तालिबान के हवाले से। और अफ़गान तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मरतबा इंतख़ाब पर खैरमक़दम भी किया है, एक बयान भी उनका सामने आया है, और उन्होंने उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि ये जो इंतख़ाब है ये अफ़गानिस्तान और अमरीका के माबैन एक नए बाब का इज़ाफ़ा होगा। एक मस्बत पैगाम जो है अफ़गान तालिबान की जानिब से भी सामने आया है। अब इस सारी सूरत हाल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो अफ़गान पॉलिसी होगी, क्या पुरानी पॉलिसी पे ही अमेरिका चलेगा, या इंतज़ामिया की तब्दीली के साथ इस पॉलिसी में भी तब्दीली आ जाएगी? एक बड़ा सवाल है। कई हफ़्ते तक हो सकता है, कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़े कि जी क्या इसमें कोई शिफ्ट आ सकता है, कोई चेंज आ सकता है। लेकिन जो इंतख़ाबी मुहिम के दौरान बातें थीं डोनाल्ड ट्रंप की, उन पर अब बात की जा रही है, और ज़ाहिर है कि हर ख़ित्ते में अपने अपने मुल्क के हवाले से, जैसे अब हिंदुस्तान के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है तो वो इस बात पे हो रही है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की बातें भी की जा रही हैं। जब हम पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं तो ये सवाल उठाते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं
دوسری مرتبہ ان کا انتخاب جو ہے یہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اسی طرح افغانستان کے حوالے سے بھی یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی چونکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اور یہاں پہ 20 سال بذات خود یہ رہا ہے امریکہ، تو اس کی پالیسی جو ہے یہ کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اور اس میں کیا تبدیلی جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہے۔ ایک دوسرا معاملہ ڈسکس کرنا ہے آپ کے ساتھ کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے تردید کی ہے کہ اس کی سرزمین پر، پاکستان کی سرزمین پر کوئی ایرانی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے یہ بریفنگ دی اور انہوں نے ایسی خبروں کو مسترد کیا کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ جی بلوچستان کے اندر کوئی ایرانی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، ہم ایسے کسی بھی بیان کی تردید کرتے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں لیویز حکام کے مطابق پاکستان اور ایران کی سرحد پر پنجگور کے علاقے میں منگل کی شب مبینہ طور پر ایران کے ایک ڈرون حملے میں 12 افراد جان سے گئے تھے جبکہ 3 زخمی ہوئے تھے۔ لیویز فورس کے مطابق یہ واقعہ نکر بازار نامی علاقے میں رخشا ندی کے قریب پیش آیا۔ شدت پسند تنظیم جیش العدل نے بھی اپنے ایک بیان میں اپنے 12 جنگجوؤں کے مرنے اور 4 کے زخمی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ حملہ پاکستان اور ایران کی فورسز نے مل کر کیا تھا، تاہم پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ پنجگور میں لیویز فورس کے افسر عبدالغفار نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ منگل کی رات پاکستان کی جانب 4 گاڑیوں میں سینکڑوں لوگ ایران کی طرف سفر کر رہے تھے کہ آدھی رات کو رخشا ندی کے قریب سفر کے دوران ان پر ڈرون حملہ ہوا جس میں کم سے کم 12 افراد جو ہیں یہ جان کی بازی ہار گئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ لیویز کنٹرول روم کے ایک اہلکار داؤد خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا تھا کہ منگل کی رات اطلاع ملی کہ پنجگور شہر سے مغرب کی جانب کم و بیش 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران سرحد کے قریب نکر بازار نامی سنسان علاقے میں ڈرون حملہ ہوا اور 12 کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے اور 2 گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے پاکستانی خبر رسائی ادارے خراسان ڈائری کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان اور ایران کی سرحدی فورسز نے بلوچستان میں اسمگلروں کے خلاف آپریشن کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اطلاع ضلع انتظامیہ کے افسران کو دی گئی، تاہم دور دراز اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے حکام نے رات کے وقت لیویز فورس کو موقع پر جانے سے منع کر دیا۔ یہ جناب صورتحال تھی اور اس حوالے سے پھر یہ اطلاعات اور یہ خبریں کہ جی ڈرون حملہ ہوا ہے، پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ کوئی ڈرون حملہ ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ کچھ ذرائع نے یہ جو میں نے کچھ خبر رسائی اداروں کا ذکر کر کے بتایا آپ کو، یہ بتایا ہے کہ جی کوئی مشترکہ کارروائی ہوئی ہے اور یہ مشترکہ کارروائی جو ہے یہ اسمگلروں کے خلاف ہوئی ہے۔ بہرحال جب اس طرح کی کوئی دور دراز سے خبر آتی ہے تو اس کی تصدیق بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس وقت تک جب تک کوئی تردید نہیں آ جاتی، کوئی وضاحت نہیں آ جاتی، کوئی کنفرمیشن نہیں آ جاتی۔ تو یہ متضاد اطلاعات اس آپریشن کے حوالے سے آ رہی تھیں اور یہ اس میں بتایا گیا تھا۔ کچھ اطلاعات یہ تھی کہ 12 افراد مارے گئے ہیں، کچھ اطلاعات یہ تھی کہ 18 افراد مارے گئے ہیں، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ یہ جو جتنے بھی افراد مارے گئے ہیں یہ افغان تاجک نسل سے ہیں اور یہ ان کو سیکورٹی فورسز نے راسک، چابہار اور پروات کے علاقوں میں ایک آپریشن میں جو ہے یہ مارا ہے۔ ایرانی حکام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور کا کہنا تھا کہ عسکریت پسند آئل ٹینکر چلانے والوں کے بیس میں ایران میں داخل ہوئے۔ یہ جناب اس حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں اور ٹرمپ کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے یہ کیا ایک مرتبہ پاکستان کے لیے کیا کہا تھا۔ اور ٹرمپ جب پہلی دفعہ صدر تھے تو 2017 میں جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو اس وقت امریکہ کی توجہ پاکستان میں مبینہ طور پر موجود حقانی نیٹ ورک پر زیادہ تھی اور ڈوم اور کا مطالبہ بھی پاکستان سے بار بار کیا جاتا رہا۔ یہ کہا جاتا رہا کہ جی حقانی نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں سرگرم ہے اور افغانستان میں جو امریکہ اور اس کے جو اتحادی افواج ہیں ان پر حملوں میں یہ نیٹ ورک ملوث ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ان امریکی الزامات کی تردید کی اور یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی دفعہ ٹرمپ جو تھے وہ صدر تھے امریکہ کے، اور اس دوران امریکی انتظامیہ نے پاکستان کی معاشی اور فوجی امداد کو پاکستان کی دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں سے مشروط کیے رکھا تھا۔ جنوری 2018 میں ٹرمپ نے ایکس کے اوپر لکھا تھا، اس وقت یہ ٹویٹر تھا، کہ پاکستان کی امداد جو ہے یہ بند کر دی تھی باقاعدہ طور پر، یہ کہہ کر کہ پاکستان نے 15 سال کے دوران امریکہ سے $33 ارب حاصل کیے لیکن امریکہ سے جھوٹ بولا اور دھوکے دیے۔
یہ جناب وہی ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ دوسری مرتبہ برسر اقتدار آ گئے ہیں، دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ایک دو دن پہلے، اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ افغانستان میں پوسٹ کی کاشت جو ہے اس میں 19% اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان نے اس رپورٹ کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے جب سے پابندی لگائی ہے منشیات کے اوپر، منشیات کے کاروبار پر، اس کی پوسٹ کی کاشت کے اوپر، اس کی خرید و فروخت پر، تو ان احکامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، اور اس وقت افغانستان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ پوسٹ کی کاشت کی جا رہی ہو۔ اقوام متحدہ کی یہ جو رپورٹ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر الزام تراشی ہے افغان طالبان کے خلاف۔ تو جیسے میں نے کہا کہ افغانستان کو مختلف طریقوں سے زیر دباؤ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، مختلف ایسی رپورٹس جو ہیں وہ شائع کی جاتی ہیں، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے رپورٹس شائع کی جاتی ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کے حوالے سے، خواتین کی ملازمت کے حوالے سے، شرعی سزاؤں پر جو عمل درآمد ہوتا ہے وہاں پہ اس حوالے سے رپورٹس میں ذکر ہوتا ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا یہاں پہ ایک ہم نے اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کر رکھا ہے، شرعی اصولوں کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، یہ ہمارا اپنا نظام حکومت ہے، نظام مملکت ہے۔ اس حوالے سے کوئی رپورٹ جاری کرنا، کوئی اس طرح کی بات کرنا، یہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ تو بہرحال دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب سفارتی میدان میں آپ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، مختلف ممالک، مختلف جب آپ خطے کے ممالک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جے پی جو سنگھ ہیں، یہ ایک اہم سفارتکار ہیں ہندوستان کے، انہوں نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا ہے۔ کابل میں افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، افغانستان کی جانب سے بھی اور ہندوستان کی جانب سے بھی۔ اور یہ کوئی کسی دوسرے ملک کا سفارتکار ہوتا تو اس کو اتنا زیادہ شاید میڈیا میں کوریج بھی نہ ملتی، لیکن چونکہ افغانستان کے طالبان جانتے ہیں کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اسی طرح یہ حقیقت جو ہے یہ اب اسلام آباد سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ سفارتی محاذ پر کافی انہوں نے پیش رفت کی ہے، کافی آگے بڑھ رہے ہیں، گو کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے افغان طالبان کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن سفارتی مختلف حوالوں سے آپ دیکھیں تو وہ افغان طالبان آگے ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک کھلا میسج بھی ہے پاکستان کے لیے افغان طالبان کی جانب سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ ہم جو ہے بہتر تعلقات اور بہتر تجارتی تعلقات جو ہیں یہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تعاون، یا جو ہندوستان میں مقیم جو افغان شہری ہیں ان کے لیے تعاون کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، دو طرفہ تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ تو یہ بھی ایک خطے میں اہم پیش رفت ہے۔ اسی قسم کی خبروں میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔